अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद मालिक। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस का पहला मरला हो गया और एज एक्सपेक्टेड मुस्लिम लीग ने पहले डिवीज़न में भारी अक्सरियत लिया उनसे। और उसके बाद जो हम पिछले 3-4 दिन से देख रहे हैं, एक दूसरे की क्या कहते हैं पंजाबी में, लीरें उतार दी हैं दोनों ने। लेकिन आज तो बिल्कुल बिलावल भुट्टो तो बिल्कुल सीधे हो गए। उन्होंने तो और किसी की बात ही नहीं की, उन्होंने तो रियासत से कह दिया साफ कि आप मुल्की मुफाद का सोचें, आप मुस्लिम लीग नून के मुफाद का ना सोचें। आपको पता है रियासत का मतलब पाकिस्तान में क्या होता है। उस पर तुर्की बतुर्की जवाब मरीम नवाज साहिबा का भी आया। और तो और शर्जील मेमन जो सीनियर मिनिस्टर हैं, उन्होंने तो फॉर्म 47 का भी ताना दे दिया। ये वही फॉर्म 47 है कि जिस पे चीखती रही पीटीआई और सारे कहते थे बड़े शफाफ इलेक्शंस थे। लगता ही है अगर आप इनकी बातें सुने, और अभी मैं आपको झलकियाँ सुनाऊंगा भी, तो लगता है ऐसे कि ये जो दो पार्टीज़ हैं इसके बाद इनकी राहें जुदा हो गई हैं और बिल्कुल दोनों बड़ी असूली सियासत कर रहे हैं। वाकई एक होती है पॉपुलर पॉलिटिक्स, एक होती है पावर पॉलिटिक्स। पॉपुलर पॉलिटिक्स में होता है जो इलेक्शन जीत जाए वो गवर्नमेंट बनाता है। पावर पॉलिटिक्स में काफ़ी बांट होती है। बांट इस मुल्क में कैसे हुई हुई है? वजारत उज़्मा नून लीग के पास, सदारत पीपल्स पार्टी के पास, सिंध की हुकूमत दिहाइयों से उनके पास, पंजाब की हुकूमत इनके पास, पंजाब में उनका गवर्नर, सिंध में इनका गवर्नर, जीबी के अंदर गिलगित बल्तिस्तान में इनकी गवर्नमेंट बन गई। अब पावर पॉलिटिक्स तो ये कहती है कि एजेके में फिर पीएमएल की बननी चाहिए ताकि बैलेंस रहे। पीछे बचता है एक बलोचिस्तान में हमने कोलिशन करवा दी, तो वन हैप्पी फैमिली, ये सीन हो रहा है। और अगर इनकी इतनी सियासत इतनी असूली है तो फिर असल बात यह है कि इलेक्शन तो हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा। लेकिन पहले जरा सुन लीजिए कि इन्होंने बातें क्या की आज। रियासत पाकिस्तान ने यह फैसला करना है कि क्या हमारे लिए कौमी मफाद ज्यादा अहम है या नून लीग का मफाद ज्यादा अहम है। इलेक्शन का फैसला रियासत नहीं करती, इलेक्शन का फैसला अवाम करते हैं। 30 के 30 पोलिंग स्टेशन पे ये कैसे हमले किए, मेरे पास वीडियो सबूत है। ये कैसे मुमकिन है? ये सिर्फ तब मुमकिन है जब आप साफ शफाफ इलेक्शंस करवाने के लिए नहीं, अमन को गारंटी करने के लिए नहीं, धांधली करवाने के लिए आपने ये फेजेस करवाया। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में आप जीत गए, वहाँ धांधली नहीं। एजेके का इलेक्शन आप बुरी तरह हारे तो वहाँ पर आपने धांधली का इल्जाम लगाया। धांधली का कहानी आज से शुरू नहीं हुआ। ये कौमी मफाद को पीछे धकेल के नून लीग के मफाद को तरजीह देना आज से शुरू नहीं हुआ। आपके पास सिंध के बारे में 17 साल की मुसलसल हुकूमत के बावजूद आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं था। आपके हालात आपसे खुद कंट्रोल नहीं हुए, कारकर्दगी आपके पास है नहीं, और अब आप धांधली का रोना रो रहे हैं, तो बड़े अफसोस की ये बात है। रियासत पाकिस्तान से मुतालबा करता हूँ कि आंखें खोले कि नून लीग के मुफाद के नाम पे, नून लीग के मुफाद के नाम पे पाकिस्तान का क्या हशर हुआ। नून लीग का मुफाद के नाम पे आप कश्मीर के साथ कर क्या रहे हो। एजेके में आप अपनी हुकूमत के साथ, अपनी इंतजामिया के साथ, अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ, अपने लोगों के साथ आपने इलेक्शन लड़ा है, तो आप इल्जाम किस पे लगा रहे हैं? जिस तरीके से खैराती इक़्तिदार पे पीएमएल की हुकूमत बैठी हुई है फॉर्म 47 पे, वो पूरे पाकिस्तान के बच्चे को पता है। इनके कोई भी लीडर जो है वो इलेक्शन में कामयाब नहीं हो सका और फिर भी ये हुकूमत में बैठे हुए हैं। फॉर्म 47 की पैदावार ये पार्टी जो है वो इस वक्त चाहते हैं कि हम कश्मीर में भी फॉर्म 47 की तरह जो है वो धांधली ज़दा हुकूमत में बैठे। फॉर्म 47 की हुकूमत, कोई जी महज़्ज़ब माशरे में अगर डेमोक्रेसी हो, जेन्युइन हो, तो फिर इसके बाद क्या आपको अलायंस चलता नज़र आता है? हो ही नहीं सकता। लेकिन होगा क्या? अब आप देखेंगे 26वीं अमेंडमेंट आई, 27वीं अमेंडमेंट आई, इन लोगों ने मिल के लार्जर नेशनल इंटरेस्ट में उसको पास किया। 28वीं जब आएगी, आप यकीन मानिए ये दोनों पार्टीज़ फिर मिल के काम कर रही होंगी। पीपल्स पार्टी ने जो इतना बोल्ड स्टांस लिया है, अब कोई इनसे पूछे कि ये गवर्नमेंट के बनाने में ये इनके साथ खड़े हुए थे ना, अभी तक इस गवर्नमेंट के साथ चल क्यों रहे हैं? हम देख लेंगे कि अगर इस तमाम झगड़े के बाद जहां आप रियासत को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, जहां पे आप बात कर रहे हैं फॉर्म 47 है, सब कुछ है, तो क्या इसके बाद इनके पास जवाज़ होगा कोई अखलाकी इस गवर्नमेंट के साथ अभी भी चलने का? लेकिन आप देखिएगा कुछ नहीं होगा। बाद में बातें आएंगी, जज्बाती बयानात होते हैं जी, इलेक्शन में तो आपको पता होता है, कोई एक सख्त बात करता है तो दूसरा रिएक्ट करता है। असल में ये एक एलीट ग्रैब है पाकिस्तान में। हर एक का अपना अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है, अपनी अपनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, ट्रिलियंस के इनके पास बजट्स हैं, ये उस पर से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। आप और मैं जज्बाती हो जाते हैं तकरीरें सुन के, कभी इनका वर्कर मारा जाता है, कभी उनका वर्कर मारा जाता है, उसको बड़े बड़े एक
کیا کہتے ہیں اس کی تعریفیں کریں گے, بعد میں ان کو ان ورکرز کے نام بھی یاد نہیں ہوں گے. سو لیٹس موو آن. یہ آپ کا میرا مسئلہ نہیں ہے, یہ پاور پالیٹکس کے مسئلے ہیں. عام آدمی کا مسئلہ کیا ہے؟ عام آدمی کا مسئلہ ہے بجلی, جو خطے میں سب سے زیادہ مہنگی وہ بجلی خرید رہا ہے. عام آدمی کا مسئلہ ہے پیٹرول, وہ بھی اس خطے کا سب سے مہنگا ہے. گورنمنٹ نے تو 1700 ارب ہماری جیب سے نکالنا ہے لیویز کے اندر اور ٹیکسز کے تھرو, وہ بھی ہم ہی بھگتیں گے. عام آدمی کا مسئلہ ہے روٹی, آٹا, اس پہ بات کرتے ہیں ہم. اس وقت پورے ملک میں کرائسس پڑا ہوا ہے. کل تک بتایا سب اچھا ہے, اب گورنمنٹ اچانک 1 ملین ٹن 10 لاکھ ٹن ایمرجنسی میں امپورٹ کر رہی ہے. فیبرری کے اندر پنجاب گورنمنٹ, اور پنجاب اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ 70% ملک کی جو گندم ہے وہ پنجاب میں پیدا ہوتی ہے. انہوں نے ایک پالیسی اناؤنس کی کہ بالکل بڑی کرپشن ہے جی, بڑا سب کچھ ہے, اب ہم خریداری نہیں کریں گے. پھر جی ایگریگیٹرز آ گئے, پرائیویٹ کمپنیز وہ خریدیں گی. انہوں نے 1 پیسے کی گندم نہیں خریدی. جو روٹی فیبرری میں جب یہ پالیسی آئی 14 سے 16 روپے کی تھی, وہ اس وقت 25 سے 28 روپے کی. جو نان اس وقت تھا تقریباً 20 سے 25 روپے کا, اب وہ 35 سے کوئی 42 روپے کا نان ہے. یہ ہے گندم. عام طور پہ لوگ, یہ سرکاری ڈیٹا میں آپ کو بتا رہا ہوں, تقریباً 7 کلو گرام ہر مہینے کا کھاتے تھے پاکستان میں, وہ اب 6.5 کلو گرام پہ آ گئے ہیں, بیکاز ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. ہمارے ملک میں 60% جو ہماری توانائی کی ضرورت ہے پاکستان کے عوام وہ گندم سے پورا کرتے ہیں. انہوں نے اپنی ڈیلی انٹیک کم کر دی ہے. یہ ہیں ہمارے مسئلے, اور یہ پنجاب میں ایک ڈرامہ چل رہا ہے. اس لیے پروگرام میں آج پہلے حصے میں ہم بات کریں گے پنجاب کے اندر, اور جو اس وجہ سے پورے ملک میں گندم کا کرائسس پڑا ہوا ہے, کون ذمہ دار ہے, ہو کیا رہا ہے. کوئی ان کی بات کر ہی نہیں رہا, کوئی جواب ہی نہیں دیتا. یہاں تو جہاز کی بات ہو تو کہتے ہیں بس کہہ دو لے لیا بھائی. تو فارمرز کی بات تو آپ چھوڑ دیں, حالانکہ ہم سب کی زندگی کو امپیکٹ کرتا ہے. پھر پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم عمران پہ بات کریں گے. جو ایلیمنٹس ہیں وہ اگین آپ کی میری زندگی کو فرق پڑ رہا ہے, باقی کسی کو کیا پڑھنا ہے. لیکن پہلے بات کرتے ہیں یہ جو ویٹ کرائسس ہے, گندم کا کرائسس ہے, یہ ہے کیا. ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا احسان افضل صاحب, کوآرڈینیٹر ٹو دا پرائم منسٹر ہیں. خالد کھوکھر صاحب ہیں, پریزیڈنٹ پاکستان کسان اتحاد, اور شہباز رانا سینئر جرنلسٹ اور اپنا پروگرام بھی کرتے ہیں ایکسپریس پہ. یہ تینوں ہمارے ساتھ ہیں, تینوں کا بہت شکریہ. بات شروع کرتے ہیں کھوکھر صاحب سے. 3-4 منٹ لیں. پہلے آپ بتا دیں کہ سارا کرائسس اس وقت ہے کیا. پنجاب گورنمنٹ کہتی ہے بڑی گندم ہے ہمارے پاس, سارے کہتے ہیں بڑی گندم ہے, ویسے ہی آپ لوگوں نے شو ڈالا ہوا ہے. ذرا ایگزیکٹ پہلے 3-4 منٹ میں بتائیں مسئلہ اس وقت ہے کیا گندم کا. سر, پاکستان میں گندم تمام فصلوں کا انجن ہے. آپ کا 4.5 کروڑ ایکڑ میں سے 2 کروڑ 40 لاکھ ایکڑ گندم کاشت ہوتی ہے. گندم کی فصل اچھی ہوگی اور کاشتکار کو اچھا ریٹ ملے گا, باقی فصلیں بھی ٹھیک ہوں گی, اور کاشتکار بیلنس یوز آف فرٹیلائزر بھی کرے گا. اگر گندم کی فصل اچھی نہیں ہوگی, اس کو اچھا ریٹ نہیں ملے گا, تو باقی فصلوں پہ بڑا برا امپیکٹ آئے گا. یہ میں سٹارٹ کرتا ہوں 2023 سے. ہمارے پاس سرپلس گندم تھی, بمپر کراپ کھڑی تھی. اس وقت ایک بدنیتی کے تحت امپورٹ کی گئی اور پیسے کمانے کے لیے, کرپشن کے لیے امپورٹ کی گئی. بڑا فیمس اسکینڈل ہوا تھا. جی. اچھا, 35,87,000 ٹن اس وقت امپورٹ کی گئی جب اس کی ضرورت نہیں تھی, اور اس کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے ہمارا جو یہاں پہ جو گندم ریلیز کا ریٹ تھا وہ 3900 تھا. اس کو اٹھا کے 4700 کیا گیا ان دنوں کے لیے, تاکہ وہ باہر سے جو گندم آ رہی ہے وہ میکسیمم ریٹ پہ سیل ہو سکے. منگوانے کی جو اصل وجہ تھی کہ قدرتی یکدم انٹرنیشنل ریٹ اس کا بہت ڈاؤن ہوا تھا. پہلے ہمیشہ ہمارا ریٹ کم ہوتا تھا اور انٹرنیشنل ریٹ زیادہ ہوتا, اس لیے ہماری سمگلنگ ہوتی تھی. اس وقت یہ ہوا تھا باہر سے منگوا لی گئی, اور اس پہ ہمارے شور کے اوپر جب انکوائری ہوئی, تو انکوائری کے جب رپورٹ آئی تو ہم بڑے اس پہ افسردہ ہوئے کہ یہ کیا انکوائری ہوئی ہے. اس کے جب TOR جا کے میں نے پڑھے تو TOR یہ تھے کہ یہ منگوائی گئی ہے 2023 کے اینڈ پہ اجازت دی گئی, جو اس کے سارا کام ہوا. اور انکوائری میں یہ تھا, TOR میں یہ تھا کہ فروری 2024 سے آگے دیکھا جائے اس کو, یعنی کہ اس کو چھوڑ دیا گیا, سب کو جو بھی اس میں کلپریٹ سے سب کو معاف کر دیا گیا, سب کو چھوڑ دیا. اربوں روپے کما لیے, اربوں روپے کما گیا. یہ سال گیا, پھر حکومت نے اناؤنس کیا 2024 میں 3900 پہ ہم پرچیز کریں گے, ایک دانہ لیں گے. یکدم آ کے فیصلہ آخری دن کر لیا کہ ہم پرچیز نہیں کر رہے, ڈی ریگولیٹ کر دیا. ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے, ہمیں اس سال نقصان ہو جائے گا, اگلے سال فائدہ ہو جائے گا. اب ڈی ریگولیشن کے بعد حکومت یکدم انٹروین کی کہ ہم روٹی کا ریٹ 14 روپے, آٹے کا ریٹ طے, یہ وہ, یعنی کہ ڈی ریگولیٹ کو ریگولیٹ کیا. اور 8 اگست کو حکومت نے ایک لیٹر جاری کیا, پنجاب حکومت نے, جس میں 2600 سے لے کے 2700 روپے گندم کا ریٹ طے کیا مختلف اضلاع کی منڈیوں کا. اس سے اوپر کوئی سیل نہیں کر سکتا. 2800 روپے کے اوپر پرچے درج ہوئے. جبکہ اس سال جو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ پنجاب نے ہماری کاسٹ آف پروڈکشن نکالی ہوئی تھی 2024 میں بھی 2023 میں وہ اسی 3410 روپے تھی. ہماری کاسٹ آف پروڈکشن سے نیچے 2800 روپے کا ہمارے اوپر FIR درج ہوئی.
اس سے اگلے سال انلیگل کام کیا حکومت نے. اس سے اگلے سال 2025 کی باری آئی تو حکومت نے کہا کہ ہم نیا نظام لے کے EWR کے تحت ہماری کافی ان سے میٹنگز بھی ہوئیں کہ جی کاشتکار جائے گا اسٹور میں گندم رکھے گا 70% پیسے لے گا 30% اس کو بعد میں جب ریٹ بہتر ہوگا وہ جب چاہے گا بیچ سکے گا. وہ ایک دانہ بھی حکومت خرید کے نہ رس کی, وہ بھی فیل ہو گیا. اس دفعہ 2026 کی خریداری میں حکومت نے ہم پرائیویٹ ایگریگیٹر لا رہے ہیں جی, لیکن وہ پرائیویٹ ایگریگیٹر 1 اپریل سے ہماری گندم رحیم یار خان سے جنوبی پنجاب سے شروع ہوتی ہے. ناظرین یہ بتا دوں ایگریگیٹر بیسکلی 11 کمپنیز ہیں, اس کو ایگریگیٹر بولتے ہیں. کمپنیز ہیں جو گورنمنٹ نے پالیسی اناؤنس کی تھی کہ جی 16 کمپنیز آئیں, اس میں سے 11 انہوں نے کوالیفائی کی کہ صرف یہ خریدیں گے اور یہ کسانوں سے پیسہ لے کے گندم آگے سپلائی. ایگریگیٹر کے جو ہمیں پتہ چلا کہ بینکوں سے معاملات ہی طے نہیں ہو سکے, حالانکہ یہ ہونے چاہیے تھے جنوری میں طے, بجائے اس کے کہ یہ مارچ میں یا اپریل میں آ کے کرتے. یعنی کہ کاشتکار سے انہوں نے گندم نہ خریدی. 24 اپریل تک 1 اپریل سے لے کے 24 اپریل تک ہمیں ریٹ ملا 2800 سے 3200 روپیہ, وہ 3500 بھی نہ ملا. جب 24 اپریل کو ریٹ 3500 ہوا تو اس وقت فوڈ ڈپارٹمنٹ یکدم منڈیوں میں پہنچ گیا, ہر جگہ پہ اعلانات شروع کر دیے کہ 3500 سے اوپر جو سیل کرے گا اس کے خلاف FIR درج ہوگی. یعنی کہ نہ وہ ڈی ریگولیٹ تھی نہ ریگولیٹ تھی, اور اس میں ہمیں 24 اور 25 میں 2 سالوں میں 2200 ارب روپے کا نقصان ہوا. اور اس کا امپیکٹ جو باقی فصلوں پہ آیا, جب گندم کی فصل ہماری ناکام ہوئی تو کاشتکاروں نے آلو زیادہ کاشت کیا, مٹر کیا, گوبھی کی, گاجر کی, یہ فصلیں زیادہ کاشت ہوئی. آلو کی فصل بھی پٹ گئی, کاشتکار کو 1 روپے کلو بھی نہ ملا. مٹر کے لوگوں نے بکریاں چرائیں, اس طرح گوبھی, باقی ساری فصلیں اس طرح برباد ہو گئی. کپاس میں بھی ہم بہت پیچھے چلے گئے. کپاس کے بھی میں کپاس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے جی. ہم اگر باہر سے منگوائیں, امریکن کاشتکار سے, برازیل کے کاشتکار سے, کسی اور کاشتکار سے, تو وہ ڈیوٹی فری ہے جی, اس پہ کوئی ٹیکس نہیں. اگر میں پاکستانی کاشتکار جب بیچتا ہوں میرے اوپر 18% روئی کے اوپر GST ہے, کھل کے اوپر الگ ہے, اور بنولے کے اوپر الگ ہے, 18% GST ہے. اور جب وہی کھل یعنی کہ کیک جو میں واپسی پرچیز کرتا ہوں 18% میں پھر ادا کرتا ہوں. یہ ہے جی پاکستان میں. اسی لیے 92 میں ہماری کپاس تھی 1,28,00,000 بیل, انڈیا 1,10,00,000 تھا. انڈیا 4 کروڑ پہ چلا گیا, ہم نے 20 کلو وزن بھی کم کیا اور ہم آ گئے 55 لاکھ کے اوپر. سر یہ تو ہماری کاشتکار کی اس حد تک بربادی ہو گئی. یعنی کہ کاشتکار کو پاکستانی اور انسان تسلیم نہ کیا گیا. کاشتکار کو اس وقت نہ گھر کے حالات, اس وقت سچویشن کیا ہے سر؟ اس وقت کاشتکار کے نہ گھر کے حالات اچھے, نہ کھیت کے حالات اچھے, نہ بچوں کی تعلیم کے حالات اچھے, نہ صحت کے حالات. اس وقت آپ سے نہ حکومت نے خریدا نہ آپ سے پرائیویٹ کمپنیز نے خریدا. میں کروں, ہمیں اس ٹینیور میں چیف منسٹر صاحبہ نے جو سب سے بڑا صوبہ ایک ملک ہے جی پنجاب, ابھی تک انہوں نے کاشتکاروں کے ساتھ, یہ نہیں کہ میرے ساتھ, کسی بھی کاشتکار تنظیم کے ساتھ یا ویسے زمینداروں کے ساتھ آج کی ڈیٹ تک کوئی ملاقات نہیں کی, کوئی میٹنگ نہیں کی. یہ ترجیحات ہے زراعت. اس وقت یقین کر لیں ہمیں تکلیف, اپنے سے زیادہ تکلیف اینڈ کنزیومر کی ہے. کہ میں نے تو گندم بیچی پچھلے سال 2000 میں بیچی, اینڈ کنزیومر نے 4,500 میں پرچیز کی. اس دفعہ ہم نے 2800 سے لے کے 3500 تک بیچی. اب آج اینڈ کنزیومر اگر 5000 میں خرید کر رہا ہے, مجھے تکلیف ہے. یعنی کہ میں اپنے جذبات کا لفظوں میں احاطہ کر کے وہ تکلیف آپ کو نہیں بتا سکتا. اور مجھے اس سے زیادہ جو تکلیف ہو رہی ہے وہ اگلے سال کی ہو رہی ہے جی. اگلے سال میں جو دیکھ رہا ہوں جی, آج سے 2 سال پہلے آپ کو یاد ہوگا 2-2.5 سال پہلے ہم نے 24 خواتین کو آٹے کی لائنوں میں شہید کروایا تھا. یہ ملک قائد اعظم نے بنایا تھا, اس نے جو خواب دیکھا تھا اس کا خواب یہ تھا کہ یہ ایک زرعی. اب مجھے اس تک بتائیں اس وقت سچویشن کیا ہے؟ جو گندم آپ لوگوں نے جب کاٹی ہے, اب وہ آپ سے آڑتی نے خرید لی ہے 2200, 2400, 2800, کتنے پہ خریدی ہے؟ سر ہماری گندم 2800 سے شروع ہوئی, 3500 تک ہم نے سیل کی ہے جی. اور اس میں جو گندم کی پیداوار میں کمی, اس کی جو مین وجہ ہے کاشتکار کے پاس پیسہ نہیں تھا, وہ بیلنس یوز آف فرٹیلائزر نہیں کر سکا. اب اس کی میں مثال دیتا ہوں, جہاں آپ 23,90,000 ٹن DAP استعمال کرتے تھے, اس دفعہ 13 لاکھ ٹن سے کچھ کم استعمال ہوئی ہے. اگر بیلنس یوز آف فرٹیلائزر نہیں ہوگی, پوٹاش کا استعمال نہیں ہوگا, فاسفورس کھادوں کا استعمال نہیں ہوگا, تو پیداوار پوری نہیں ہوگی, ممکن نہیں ہے. اور اگلے سال میں ایک اور طوفان اور 2 انہوں نے اس پر یوریا والی بند بھی ہوئی ہیں کمپنیز. سر ابھی 2 پلانٹ بند ہے یوریا کے جی, اور IPPs کو دی ہے. یعنی کہ مافیا کو اوبلائج کیا جا رہا ہے, جو ہم سے کیپیسٹی چارج ہے, جو ہمارا خون چوس رہے ہیں, جو سچی بات ہے. اس وقت کاشتکار کا سب سے زیادہ اور عام آدمی کا سب سے زیادہ جو خون چوس رہا ہے وہ IPPs والے ہیں. اب جو پلانٹ بند کیا, اب پلانٹ بند کرنے کا امپیکٹ کاشتکار کے اوپر کیا آئے گا؟ 2 سال پہلے آپ کو یاد ہوگا جب یوریا کا کرائسس بنا تھا تو ریٹ تھا 32-3300, ہم نے خریدی 5,000 روپے میں. 150 ارب روپیہ, 1.5-200 ارب روپیہ ہم نے اصل قیمت سے زیادہ ادا کیا. اس میں کرپشن بھی ہوئی, لوگوں نے پیسے کمائے, مڈل مین نے پیسے کمائے, سب نے پیسے کمائے, لیکن مرا کون؟ کاشتکار. معاشی قتل کاشتکار کا. اب 2 پلانٹ بند ہونے سے ہماری جو ٹوٹل کنزمپشن ہے پاکستان کی وہ 6.7 ملین ٹن ہے. ہمارے پلانٹ سارے اگر راؤنڈ دا کلاک 365 دن چلتے رہیں تو یہ 6.5 ملین ٹن بنا سکتے ہیں.
اگر 2 بند ہو جائیں گے, اگر اور بہت زیادہ کمی آ جائے گی, سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کے سارا کچھ ہوتا ہے. چل ذرا میں رانا صاحب کو بھی لے لوں اس کے اندر. 2 چیزیں تو بڑی کلیئر ہے نا کہ فیبرری کے اندر بڑا فین فیئر سے اناؤنس کیا کہ جی ہم نے نئی پالیسی بنائی ہے, پنجاب ویٹ پروکیورمنٹ پالیسی 2026, کہ جی یہ ایگریگیٹرز آئیں گے, یہ ہوگا اور فلانا ہوگا. ایگریگیٹرز نے کچھ نہیں خریدا وہاں سے, بلکہ ایک ایگریگیٹر نے تو خط لکھ دیا گورنمنٹ کو کہ جی مجھے اجازت دیں میں پرائیویٹ ویٹ امپورٹ کروں اور مجھے اس پہ ٹیکس ایگزمپشنز وغیرہ دیں. سو دیٹ ہیز فیلڈ. پالیسی بن رہی ہے, پنجاب 70% سے زیادہ گندم پورے پاکستان کی پنجاب کو آتا ہے, تو اگر پنجاب میں مک اپ ہوگا ایوری بڈی گیٹس افیکٹڈ. تو کلیئرلی یہ ایک پالیسی بنی ہے جس کے لیے نہ پرائیویٹ سیکٹر تیار تھا, نہ گورنمنٹ خود تیار تھی, بلکہ شہباز ابھی تو رانا صاحب سے ہی بات کریں گے. میں ان کی وہ رپورٹ پڑھا تھا, اس میں لکھا ہوا کہ کوئی 4 ملین ٹن جو ہے وہ غائب ہی ہے, جو پنجاب گورنمنٹ کا خیال تھا کہ ہمارے پاس ہے, وہ ان کو مل ہی نہیں رہا. یہ تو حال ہے. نہ ان سے کوئی بات کرتا ہے, نہ ان سے کوئی ملاقات کرتا ہے, نہ پالیسی میکنگ میں ہے. مجھے یاد ہے بجٹ کے دنوں میں نے ان لوگوں سے بات کی تو انہوں نے کہا ہمیں بجٹ کی بھی کسی میٹنگ میں نہیں بلایا گیا, ہم ہی منتیں کر کے خود زبردستی پہنچ گئے. تو پہنچ کے ایگریکلچر ملک ہے. واٹ از دا گورنمنٹ ڈوئنگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مالک صاحب. سب سے پہلے تو جو یوریا ہے, اگر آپ اس کو پچھلے 3-4 سال اس کی اگر آپ پرائسنگ کو اسٹڈی کریں تو یوریا کی پرائسز سٹیبل رہی ہیں, کوئی شارٹیج نہیں ہوئی یوریا کی. اس کی سمگلنگ ہوتی تھی, وہ پھر ابھی خاص طور پہ یہ وار ٹائم کے اندر جو امریکہ ایران کی جنگ تھی, انٹرنیشنل پرائسز ڈبل تھیں دنیا میں, تو یہاں پاکستان میں کوئی آپ کو انفلیشن یوریا کے اندر نہیں نظر آئی. تو یہ حکومت کی ایک روبسٹ پالیسی تھی کسانوں کے لیے کہ جس سے یوریا کی پرائسز جو ہیں وہ سٹیبل رہی. استعمال ہی نہیں شارپلی گرا ہے, تو اس کا مطلب ہے نا کسان کے پاس تو پیسے نہیں ہیں یوریا خریدنے کے لیے. تو میں آپ کو یہ یوریا کی میں نے کہا کہ گورنمنٹ کے اوپر دیکھیں. اب جو آپ نے بات کی, جب حکومت نے پنجاب حکومت نے پروکیورمنٹ بند کی, اس کے بعد جو ٹرانزیشن تھی, آپ درست فرما رہے ہیں کہ ایگریگیٹرز نے اس دفعہ گندم نہیں خریدی, اور اس کی وجہ سے یہ کرائسس ایک مزید جو ہے وہ جنم دیا ہے, اور اس کی وجہ یہ کہ کسان کی پروفٹیبلٹی بالکل افیکٹ ہوئی ہے. دیکھیں اس کے اندر ابھی ہمیں امپورٹ کرنی پڑی ہے. ابھی ویٹ پروکیورمنٹ بورڈ کی میٹنگ ہوئی تھی اور اس کے اندر ہمیں امپورٹ کرنی پڑی ہے تاکہ پرائسز یہاں سٹیبلائز ہوں اور گندم کی سپلائی جو ہے وہ انشور کی جائے. دیکھیں ایک تو وہ جو ٹرانزیشن ہونی تھی ریگولیشن سے پرائیویٹ سیکٹر کی پروکیورمنٹ میں, وہ فیل ہوا, کیونکہ فائنینشیل جو لیکوڈیٹی چاہیے تھی وہ بینکس کے تھرو ایگریگیٹرز کو ٹائملی نہیں ملی. تو آئی ایڈمٹ اس حد تک کہ بالکل ہوا ہے. دیکھیں میرا اس میں بڑا کلیئر کٹ سٹانس ہے. اگر آپ رائس کو دیکھ لیں, اٹ از اے نان ریگولیٹڈ آپ کا فوڈ کموڈٹی ہے, اسی طرح مکئی ہے, اسی طرح آلو ہے, کہ کوئی چیز شارٹ نہیں ہوتی بلکہ آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں, آپ کے پاس ایکسپورٹ سرپلس ہوتا ہے. تو 2 کموڈٹیز رہ گئی ہیں, ایک شوگر ہے اور ایک آپ کی گندم ہے, جس کے اندر حکومت ریگولیٹ کر رہی ہے, اور ابھی کوشش کیا ہے کہ یہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے اس کی پروکیورمنٹ کے اندر آ جائے, لیکن وہ اس دفعہ نہیں. اب آبویسلی اس کے اندر وفاق اور جو صوبہ ہے مل کے دیکھے گا کہ اگلی دفعہ جو ہے اس کو کامیاب کریں اس پالیسی کو. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہتر یہی ہوگا. کتنی دفعہ دیکھیں گے؟ یہ 10 سال سے ہم یہی سائیکل دیکھ رہے ہیں, یہی ہر باری بسٹ ہوتا ہے, وہی بیوروکریٹس ہوتے ہیں, نالائق ترین لوگ ہیں, پتہ نہیں کیا یہ پالیسیز بناتے ہیں. مالک صاحب اس میں اگر اف یو الاؤ می, کہ جب یہ حکومت پروکیور کر رہی تھی تو آپ کا فوڈ کموڈٹی کے مد میں جو ایک میسو ڈیٹ ایکیومولیٹ ہو رہا تھا, کیونکہ آپ کمرشل بوروئنگ کرتے تھے, آپ ہولڈ کرتے تھے گندم کو, اور یہ کوئی 800-900 ارب کا جو ہے آپ کا ڈیٹ ایکیومولیٹ ہو رہا تھا, جو کہ اور اس کی جب آپ پروجیکشن کرتے تھے کہ وہ بھی سسٹینیبل نہیں تھا میکینزم, تو اس سے ہٹنا تو اچھا کیا کہ صوبہ ہٹا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک سسٹم کو یا آپ ٹھیک کرتے ہیں یا ریپلیس کرتے ہیں, نہ اب سرکاری سسٹم ہے نہ کوئی پرائیویٹ سسٹم ہے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک سلوشن اس کا جو بڑا سمپل ہے, اس کے اندر ہمیں اپنی عوام کو اس چیز کے اوپر منانا ہوگا کہ آپ گندم جو ہے وہ انٹرنیشنل پرائسز کے اوپر ہوگی. تو میرے خیال سے گورنمنٹ اس سے سٹیپ بیک کر جائے, ایک یہ سلوشن ہے. اور دوسرا سلوشن یہ کہ آپ ایگریگیٹرز کو اکوپ کریں اور وہ پروکیور کریں. تو یہ یو آر رائٹ کہ یہ ابھی وی ہیو ناٹ بین ایبل ٹو سکسیڈ ان اٹ. جو ایگریگیٹر کے پاس ریسورسز نہیں تھی خریدنے کی, تو پھر پری کوالیفیکیشن کس بیسس پہ ہوئی ہیں؟ رانا شہباز صاحب پری کوالیفیکیشن میں پھر پری کوالیفائی کیا کیا انہوں نے؟ دیکھیں آپ نے فائنینشیل مسئلہ ہی دیکھنا تھا نا کہ کیسا فائنینشیل مسئلہ ہے. مالک صاحب آج دو تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جس کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت. ایک تو جو پاکستان میں سب سے جو نگلیکٹڈ سیکٹر ہے نا, جو آپ کی بیک بون ہے, وہ زراعت ہے. ان کو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے ساتھ نہ ناشتہ کرنے کا موقع ملتا ہے, نہ دوپہر کے کھانے کا, نہ رات کے ڈنر کا, نہ یہ جہاز میں ان کے ساتھ بیٹھ سکتے. وہ آئی پی پیز والے, ٹیکسٹائل والے, مطلب صنعت کار
प्राइम मिनिस्टर की एक्सेस है उनकी, सनतकारों की SIFC तक एक्सेस, सनतकारों की मीडिया तक एक्सेस है। मैं और आप इसमें शामिल हैं, हम सब इसमें, मैं कभी कभार इनको मौका देता हूँ अपने प्रोग्राम में, आप भी कभी कभार बुला लेते हो। ओवरऑल अगर इनकी प्रेजेंस देखें मीडिया में नहीं है, हालांकि इट्स अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी। अब ये बेचारे हो गए, ना मीडिया से तवज्जो मिलती है, ना वज़ीर आज़म साहब इनको काबिल समझते हैं इसके, ना इनको SIFC इस काबिल समझती है। और फिर जो इस वक्त सारा क्राइसिस क्रिएटेड है ना, ये ब्यूरोक्रेसी का क्रिएटेड क्राइसिस है। इसका बेनिफिट शायद कोई और ले जाए, कोई सनतकार आके ले जाए इंपोर्ट करके। मुझे क्यों बता रहा था पिछले 6 सालों में कुछ 16 तो सेक्रेटरी चेंज हुए हैं फूड सिक्योरिटी के। इस वक्त भी एक्टिंग सेक्रेटरी है। मुल्क में क्राइसिस की सूरत हाल है, जो फूड सेक्रेटरी हैं उनके पास BISP के सेक्रेटरी का मेन चार्ज है, ये एडिशनल चार्ज है। ये एडिशनल चार्ज है, ये एडिशनल चार्ज है। आज के दिन जब हम बात, BISP शायद वो BISP उनका मेन फोटे है। अच्छा, अब इसमें इस वक्त जो सूरत हाल है, ये सारा जो सिलसिला शुरू हुआ है ना, ये 2024 से शुरू हुआ, जब बगैर किसी से कंसल्ट किए हुए, बगैर सूबों को ऑन बोर्ड लिए हुए, बगैर स्टेक होल्डर जो है उनको ऑन बोर्ड लिए हुए, हमने IMF से कमिट कर लिया कि हम जो वीट कमोडिटी की है इसकी मार्केट से हम निकल जाएंगे। हुकूमत पाकिस्तान और सूबे तमाम खुद भी निकली, फेडरल गवर्नमेंट, और सूबों को भी निकालने की कमिटमेंट दे दी। क्या किसी ने कोई फेज आउट का प्लान दिया? क्या सेक्रेटरी फाइनेंस ने, क्या सेक्रेटरी फूड ने इनको बुला के पूछा कि हम ये इस दफ़ा नहीं खरीदेंगे तो आपकी जो फसल खड़ी हुई है या काट ली गई है उसका क्या बनेगा, अगले साल आपका क्या बनेगा? रॉन्ग कमिटमेंट टू द IMF। उसके ऊपर जो सोने पे सुहागा। अब ये जो एग्रीगेटर की कहानी मुझे नहीं समझ आ रही, जब गोदाम उन्होंने सरकार के इस्तेमाल करने गंदम खरीद के, अच्छा वो स्टोरेज भी फ्री है, वो सरकार के गोदाम में है, सरकार के गोदाम फायदा दे रहे हैं, सरकार को उसको इंटरेस्ट कॉस्ट उसकी बेयर करेगी। ऐसे है सर, जब सरकार ने सारा काम करना तो एग्रीगेटर बीच में ये प्राइवेट ठेकेदार क्यों आ गए? हाँ, मुझे एक सवाल मुझे ये जानना चाह रहा हूँ, मैं जब पूरा पॉलिसी पढ़ रहा था कि एग्रीगेटर को एक प्राइस दे दी, उसको उसी प्राइस पे उसने खरीदना है, स्टोरेज उसकी फ्री हो रही है सरकार के गोदाम में, तो एग्रीगेटर को पैसा आपने उसका रिस्क फ्री कर दिया बिजनेस, तो फिर ये लॉटरी एग्रीगेटर्स की क्यों निकाली हुई है? देखिए, एक तो आपको याद होगा कि जब हुकूमत प्रोक्योर करती थी उसमें गंदम की वेस्टेज होती थी, थेफ्ट होता था, ये सारे प्रॉब्लम्स होते थे। तो ऑब्वियसली जब आप एग्रीगेटर की तरफ जाएंगे तो वो सारा रिस्क, वो सारे फैक्टर्स जो हैं वो उसकी तरफ आ जाएंगे। किसान से डायरेक्टली लेके उसकी कहना कि अपने स्टोर में रख लें, यही उसका ये आपके लिए स्टोर कर लेगा। देखें वो तो होता रहा ना। अब ये आपने, क्योंकि देखें मैं फिर कह रहा हूँ कि जब तक हुकूमत इसको रेगुलेट करने की कोशिश करेगी कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आते रहेंगे। मुझे इंडिया का बताएं, इंडिया इस वक्त दुनिया की सेकंड पे आ रहा है एक्सपोर्टर वीट का। वहाँ पे दोनों निज़ाम है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी है, प्राइवेट सेक्टर भी खरीद सकता है, और उन्होंने कहा कि वो एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे देते हैं। अगर प्राइवेट सेक्टर किसान को उससे कम दे रहा है तो गवर्नमेंट उससे मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे ले लेती है। अगर प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा दे रहा है तो वाह वाह बल्ले बल्ले हो गई। उन्होंने एक निज़ाम रिप्लेस नहीं किया, उन्होंने बेहतर सीड किया, हीट रेजिस्टेंस सीड लाए, वाटर टेक्निक्स की, अपने फार्मर पे काम किया, उसको स्ट्रॉन्ग किया, उसकी बेहतरी की उसको। इसमें मैं बताना चाहता हूँ सर, पहली चीज़ तो यह है कि हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है इंडिया के साथ। हमें यूरिया मिल रहा है 4,500 रुपये का, इंडियन काश्तकार को इस तमाम क्राइसिस में पाकिस्तानी रुपीस में 884 रुपए का। अच्छा ये भी बताएं कि इंटरनेशनल प्राइस क्या है? मैं वो बताता हूं ताकि लोगों को ये पता चले कि हम इंटरनेशनल प्राइस 15,000 रुपए थी और इंडिया ने 15,000 रुपए परचेज करके अपने काश्तकार को 884 रुपए का दिया। तो पाकिस्तान ने भी 3 गुना कम कीमत पे दे रहा है यूरिया। नहीं पाकिस्तान, देखिए मैं आपको पाकिस्तान के अपने सोर्सेज से पाकिस्तान दे रहा, पाकिस्तान को हमें इंपोर्ट करके नहीं दे रहा था, इंडिया तो इंपोर्ट करके अपने फार्म। एक मेरी बात सुन, एक दूसरा इंडियन काश्तकार को डीएपी जो मिल रही थी, इंडियन ने बाहर से 17,500 में डीएपी खरीद करके पाकिस्तान रुपीस में 4,000 की अपने फार्मर को दी, हमें मिल रही थी 17,000 रुपए की। इंडियन काश्तकार जो बिजली के देता है ज़रूरी ट्यूबवेल के लिए, पंजाब में फ्री बिजली है जी, हमारा 40 से 50 रुपए यूनिट है। और हमें दुख इस बात का है कि आज से 4 साल पहले हमारा रेट था 5 रुपए 35 पैसे 1 यूनिट 1 रेट, उसके बाद उस पर कोई टैक्स नहीं था। उस वक्त जो इंडस्ट्री का रेट था वो 14 रुपए प्लस टैक्सेस मिला के 19 रुपए था। अब हमारा रेट इंडस्ट्री से ज्यादा है जी, हम बढ़ाते वो इंडियन चीफ मिनिस्टर का मैं एक वो यूट्यूब पे देख रहा था पीस, जहाँ वो बता रहा है कि जी मेरी जो काउंटर पार्ट है पंजाब में, उन्होंने 12 अरब का जहाज़ लिया, मैंने इतने अरबों में ये इलेक्ट्रिसिटी का प्लांट लगाया और मैं अपने किसानों को मुफ्त पैसे बिजली दे रहा हूँ। ये फर्क है ना सर। उनकी मैं प्लानिंग बताना चाहता हूँ। प्लानिंग हमारी गंदम 25 में हमने काश की है, 26 में हार्वेस्ट की है, हमें आखिरी दिन तक मार्केट का रेट करने, हमें रेट क्या मिलेगा। इंडियन काश्तकार को रेट कब बताया गया है, उसको कहते हैं फ्यूचर मार्केटिंग। अगस्त 2024 में उनको रेट दे दिया गया, ये आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी जो चेंज नहीं होगी। इंटरनेशनली जो मर्जी हो जाए वो चेंज नहीं होगी, वो गवर्नमेंट बेयर करेगी।
اور یہ آپ کا ریٹ ہوگا. مجھے ایک بات بتائیں احسان کہ ہم ایگریکلچر ملک ہے, ٹیکسٹائل ہمارا سب کچھ ہے, کاٹن ہم نے تباہ کر دی اور ہر چیز ہماری انڈسٹری بیسکلی ایگرو بیسڈ انڈسٹری ہے, ایون جو چیزیں ہم بناتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں. کیوں ہماری یہ پرائرٹی نہیں ہے؟ صرف اس لیے کہ ان لوگوں کا اس طرح ایک ویسٹڈ بلیک میلنگ گروپ نہیں ہے کہ جس طرح سیمنٹ والے پہنچ جاتے ہیں, چینی والے پہنچ جاتے ہیں, ٹیکسٹائل والے پہنچ جاتے ہیں, کنسٹرکشن والے پہنچ جاتے ہیں, وہ کبھی جا کے پرائم منسٹر کو مل رہے ہیں, کبھی آرمی چیف کو مل رہے ہیں, کبھی کسی کو مل رہے ہیں. دیکھیں یہ بس سڑکوں پہ ہی دھکے کھاتے ہیں. ایسے نہیں ہے. اگر آپ ان دو کموڈیٹیز کے علاوہ آپ جتنی یہ آپ کی ایگریکلچر آؤٹ پٹ ہے, آپ کی پروڈکٹیوٹی انٹرنیشنل پروڈکٹیوٹی کے برابر ہے. آپ میز کو دیکھ لیں, آپ کی پر ایکڑ ییلڈ میز کی جو ہے اٹ از ایٹ انٹرنیشنل لیول. میں یہ ڈیٹا دیکھ رہا تھا, سن لیں, ویٹ ہمارا 50 سے 60% جو ہماری ڈیلی کیلری انٹیک ہے پاکستان میں لوگ وہ گندم کے ذریعے پورا کرتے ہیں. حال اب یہ ہو گیا ہے کہ 24-25 میں تقریباً 7 کلو گرام جو تھا نا مہینے کا, 7 کلو گرام ایک بندہ استعمال کرتا تھا, وہ 6.5 کلو گرام پہ آ گیا بیکاز وہ افورڈ ہی نہیں کرتا. جب یہ پالیسی آئی, میں ریٹ دیکھ رہا تھا یہ روٹی وغیرہ کے, جب یہ پالیسی آئی ہے فیبرری میں, تو اس وقت روٹی تھی 14 سے 16 روپے اور جو نان تھا وہ 20 سے 25 تھا. آج 25 سے 27 روپے کی روٹی ہے اور 35 سے 40 روپے کا نان ہے. دیکھیں یہ تو مالک صاحب, یہ ہمیں ایڈمٹ کرنا ہوگا کہ یہ جو ٹرانزیشن تھی ڈی ریگولیشن کی ایگریکلچر میں, اس کے اندر حکومت کو سکسیس نہیں ہوئی, تو یہاں امپروومنٹ کی ضرورت ہے. اب اس کے اندر وہی جو ڈبیٹ رہے گی وہ وہی ہے کہ اگر یہ ایگریگیٹرز نے کرنا ہے جو انڈین ماڈل آپ بتا رہے ہیں, تو پھر اٹ شوڈ بی ویل پریپیئرڈ فار دا نیکسٹ سیزن, نمبر 1. اور دوسرا حل یہ کہ آپ اس سے بھی اسٹیپ بیک کر دیں اور آپ ٹوٹل ڈی ریگولیشن میں چلے جائیں. لیکن اٹ از اے میسو پولیٹیکل ڈیسیجن, کیونکہ جو ویٹ ہے وہ آپ کا وہ کراپ ہے جو ہر بندے کے اسٹیپل کراپ ہے, تو اس کے اوپر یہ دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں. اور یہ ایفیشینٹلی نہیں ہوا, اس کو ایفیشینٹلی ہونا چاہیے تھا. اس کی وجہ سے ڈیفینیٹلی جو کسان جو ہے, اگر اس کو انسینٹیو نہیں ہوگا تو وہ آلو کی طرف شفٹ ہوا. آلو جو ہے وہ اور فیکٹرز کی وجہ سے ہرٹ ہوا, تو کسان ہرٹ ہوا ہے. میرے پروگرام میں بھی آج سے کئی ماہ پہلے انہوں نے میرے پروگرام میں بھی کہا کہ جی غدر مچے گا گندم کی قیمت کا. 1.5 سال سے کسان پیٹتے رہے, سارے پیٹتے رہے. So this is a missing link. یہ اس چیز کو, اس پالیسی کو روبس طریقے سے اس کی ایگزیکیوشن ہونی چاہیے. خالی انکمپٹنس ہے کہ کرپشن بھی ہے. دیکھیے مالک صاحب, میں نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کے کرپشن کی بات تب تک نہیں کروں گا جب تک میرے پاس ایویڈنس نہیں ہوگا. یہ تو ویسے ہی عام سی چیز پہ پکڑنے کے لیے تیار کھڑے ہوتے, اتنی بڑی بات کہتی تو یہ پتہ نہیں ہمیں چھوڑیں گے بھی یا نہیں. ایسی کوئی بات نہیں, آپ اتنی بات کرتے ہیں, اتنی تنقید کرتے ہیں, ایسے تو نہ کہیں شہباز صاحب. اچھا دیکھیں, 2-3 چیزیں بڑی کلیئر. ایک انہوں نے, میں اس پہ آتا ہوں, یہ چھوٹا پوائنٹ نہیں ہے کرپشن والا بھی. انہوں نے احسان صاحب کی ویسے ہم شکریہ ادا کر دیں آن ایئر کہ یہ آگے رضامندی سے پنجاب گورنمنٹ کا کوئی جو مین کنسرن لوگ تھے سارے غائب ہو گئے. نہیں, سارے غائب ہو گئے. وہ یاد ہے جو سب کو بلایا ہم نے, سارے غائب ہو گئے کہ جو نہیں ہم یہاں ہیں وہاں, بیکاز ان کے پاس جواب نہیں ہے دینے کے لیے. ایک بات مجھے بات بتائیے سر, ان کی وجہ رانا صاحب, میں اگر کمپلیٹ کرتا ہوں کوئکلی وجہ بتا دیں. دیکھیں بات بڑی سمپل سی ہے. یہ کہہ رہے ہیں 900 ارب روپے کا, وہاں پہ 800 ارب کا کموڈیٹی کے اندر ایک آپ کا سرکولر ڈیٹ بن گیا تھا. آپ کو پتہ ہے کہ جو کمرشل بینکس ہیں ان کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کتنا قرضہ دیا ہوا ہے؟ 16 سے 17 ہزار ارب روپے کا, کیونکہ وہاں سے خود لینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ان کے پاس شارٹ ہوتی ہے کیپٹل, فائنانس نے بارو کرنا ہے, تو اس لیے ان کو اسٹیٹ بینک ادھار دیتا ہے. وہ اسٹیٹ بینک سے ادھار لے کے اپنے 1-2% اوپر سود, اسی کے اوپر منافع کما کے فیڈرل گورنمنٹ کو واپس کر رہے ہیں. وہاں پہ تکلیف نہیں ہے. وہ جو ان کا ایک اسٹاک وہاں پہ کھڑا ہو گیا, ایک سرکولر ڈیٹ جو کمرشل بینکوں کے اندر, اس کی تکلیف نہیں ہے, کسان کی تکلیف ہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ گوداموں میں چوریاں بھی ہوئی ہیں, چوہے بھی گندم کھا گئے, یہ بھی ماضی میں باتیں آتی رہی ہیں, کرپشن بھی ہے سارا. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس کا حل یہ ہے کہ یکدم حکومت کہے آفٹر ڈیکیڈز کہ جی میں نے گندم نہیں خریدنی؟ کیا اس کا حل یہ ہے کہ گورنمنٹ کہے جی کہ میں ساری سروس پرووائڈ کروں گا, میں نے گورنمنٹ نے خریدنی, پرائیویٹ سیکٹر خرید کے مجھے دے گا؟ آخری سوال کھوک صاحب, یہ جب کرائسس شروع بھی ہوا ہے اس میں بھی آپ سے کسی نے بات کی ہے؟ بالکل نہیں. ہمیں اسٹیک ہولڈر تسلیم نہیں کیا جاتا. میں آپ کو, ہمیں پاکستانی اور انسان تک تسلیم نہیں کیا جاتا. سر میں اپنے تکلیف آپ کو بتاتا ہوں. سر میں دنیا میں, میرا کاشتکار دنیا میں دودھ پیدا کرنے میں 4تھے نمبر پہ ہے, گندم میں 6-7ویں نمبر پہ ہے, تقریباً گنے شوگر کین 7ویں-8ویں نمبر پہ, 10ویں نمبر پہ چاول ہے, کنوں میں پہلے نمبر پہ ہے. اسے مراد کیا ملتی ہیں سر؟
اسے آفٹر آپ کہتے ہیں آپ کو کوئی نہیں ملتا، مجھے یاد ہے آپ کی تو فیلڈ مارشل سے ملاقات سر میری بات سنو، اسے آفٹر ریٹائرمنٹ کیا آپ کی فیلڈ مارشل سے ملاقات ہوئی تھی؟ جی میری ہوئی تھی. آفٹر ریٹائرمنٹ کیا ہوا پھر وہاں؟ جی آپ نے ان کو بتایا سارا کچھ؟ نہیں، میں نے تو اپنا سارا مقدمہ ان کو بتا کے آ گیا. سر آفٹر ریٹائرمنٹ اس کو کیا ملتا ہے؟ اس کو مراد کیا ملتی ہے اس کے بچوں کے لیے کہ اس کے نہ بچوں کے گھر کے حالات اچھے ہیں، اس کے نہ کھیت کے حالات اچھے ہیں، نہ بچوں کی تعلیم کے، نہ صحت. میں کسانوں کا پیکیج پنجاب بھی بڑا ہیوی پیکیج دیتا ہے، وفاق بھی بڑا ہیوی پیکیج دیتا ہے، پرائم منسٹر جو ہے. اچھا مجھے پتا ہے، سوری ٹائم ختم ہو رہا ہے میرے پاس، آخری 15-20 سیکنڈ ہے. ہم نے بڑا ایک بیان سنا تھا 6 ارب روپے کا آپ کو انہوں نے ڈیزیگنیٹ کیا تھا وہ آبدانہ وغیرہ کے لیے. ہمیں کوئی باردانہ نہیں، وہ ہمارے لیے باردانہ ہم نے کبھی نہیں لیا، نہ ہمیں کبھی دیا. جب ہمیں باردانہ دیتا تھا، باردانہ یا فوڈ ڈپارٹمنٹ دیتا تھا یا پاسکو دیتا تھا، ہمیں باردانہ جب وپاری دیتا ہے، آڑتی دیتا ہے. باردانہ کاشتکار کا نہیں ہوتا. جو شہری ناظرین یہ باردانہ وہ بوری کو کہتے ہیں جس کے اندر. اور میں آپ کے پروگرام میں ایک امپورٹنٹ بات دوبارہ میں وہ ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پلانٹ بند ہوئے ہیں، کاشتکار کا اس میں معاشی قتل ہونا ہے بہت زیادہ. جو ہی شارٹیج آئے گی کاشتکار مارا جائے گا. اور آپ یقین کر لیں کہ اگلے سال کی گندم کے اوپر کاشتکار اگر دوڑتا وہ بیلنس یوز آف فرٹیلائزر پھر نہیں کر سکے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ میں حکومت سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، جو ہونا تھا ہو گیا ہے، ہم اس کو اگلے سال کے اپنی خواتین کو جو لائنوں میں نہ لگائیں، اپنی خواتین کو شہید نہ کروائیں. اس کی پالیسی سر گندم کی پالیسی ہمیں اگست میں دینی چاہیے. دنیا سال 1.5 سال پہلے دیتی ہے. آپ تینوں کا بہت شکریہ. ناظرین ہم کہنے میں زرعی ملک ہیں آپ کے سامنے، اس لیے آرام سے تسلی سے بتایا کہ مسئلہ کیا ہے. یہ آپ کو بتاتا ہے ترجیحات کیا ہیں. یہ ترجیحات کیا ہیں پنجاب میں؟ ترجیحات ہیں بلینز کا جہاز لے لو، ترجیحات ہیں آپ بسیں چلائیں جس میں فوٹوز لگی ہوں، ایون جو کچرے کے ڈبے ہیں اس پہ بھی فوٹوز لگی ہوں. بنگلہ دیش میں بائی دا وے ابھی ایک انہوں نے آرڈر پاس کیا ایڈمنسٹریٹو آرڈر کہ ان کے پرائم منسٹر کی فوٹو کہیں نہیں ہوگی نہ کسی بینر پہ، لیکن وہ بنگلہ دیش ہم پاکستان کی بات کریں. ہر جگہ فوٹوز لگوا لیں، ہر جگہ آپٹکس کر لیں. اور جو کور ایشوز ہیں، سب سے مہنگی بجلی خطے میں ہم لے رہے ہیں، پیٹرول ہم لے رہے ہیں، بجلی کے بل ہم تباہ ہو رہے ہیں. لوگوں نے گندم کھانا کم کر دیا بیکاز وہ افورڈ نہیں کرتے. روٹی 14-16 سے لے کے 20-25 پہ چلی گئی ہے. اور جو لوگ سب کچھ کر رہے ہیں اس کو کوئی ملنے پہ تیار نہیں ہے. اور جو پالیسیز بنتی ہیں، جو آئی مسٹ گیو کریڈٹ کہ رانا احسان نے بڑی کینڈیڈلی کہا کہ پالیسی امپلیمنٹیشن فلاڈ تھی، نہیں امپلیمنٹ ہوئی. کون ذمہ دار ہے؟ جس بیوروکریٹس نے بیٹھ کے بنائی ہیں پالیسیز، اور اب جو اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے، جو اربوں کی اب یہ گندم امپورٹ ہوگی، ہو از ریسپانسبل؟ یہ کون سی کمپنی ہے؟ 11 کمپنیاں جن کو آپ نے پری کوالیفائی کر دیا ہے، جن کے پاس پیسے نہیں ہیں گندم خریدنے کے. تو پھر پری کوالیفیکیشن تھی کس چیز کی؟ یہ ٹوپی ڈرامے بند ہونے چاہیے. یہ مذاق بن گیا ہے ملک جس طرح یہ گورنمنٹ چل رہی ہے. اس سے زیادہ انکمپٹنس اور بے حسی نظر نہیں آتی. اینی وے دوسرے سبجیکٹ پہ جائیں گے، ایک بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک. اب بات ہو جائے ایران کی. کل سے ابھی تک اور تو کچھ نہیں بدلا، وہی سچویشن ہے. ایک فریجائل ٹروس چل رہا ہے، بات چیت چل رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. ایران عمان بھی آپس میں بات کر رہے تھے. سنا ہے کہ وہ فارمولا قابل ایران کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں تھا، ابھی چلیں گے. لیکن آج بہت امپورٹنٹ میٹنگ ایز وی اسپیک. اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو وائٹ ہاؤس پہنچ گئے ہیں اور پاکستانی وقت کے مطابق ایکسپیکٹڈ ہے کہ 11-11:15 بجے کوئی جوائنٹ پریسر یا جوائنٹ میڈیا سے بات بھی کریں گے وہ دونوں. یہ بڑی امپورٹنٹ ہے اور کچھ کا خیال ہے کہ شاید یہی ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہو، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ دنوں سے نیتن یاہو کے ساتھ کچھ برداشت لگتا ہے کہ ٹرمپ کی کم ہوتی جا رہی ہے. پہلے ترکیہ کے بات ہوئی F-35 کی، تو انہوں نے کہا، کسی نے کو جب سوال پوچھا کہ وہ نیتن یاہو اس کی مخالفت کر رہا ہے تو Air Force One پر انہوں نے کہا یار یہ اس کا معاملہ نہیں، nobody can tell me what to do. پک ایکس ماؤنٹن جس پہ بات ہو رہی تھی کہ جی اسٹرائک کریں گے، اسرائیل نے پہلے اناؤنس کر دیا کہ اس پہ اسٹرائک ہونی ہے، اس پہ سوال ہوا تو انہوں نے کہا مجھے بی بی مت بتائے، جو نک نیم ہے نیتن یاہو کا، مجھے بی بی کو مجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے اور میں وہی کروں گا جو میں نے کرنا ہے. وہ چاہتا ہے کہ میں انوالو رہوں. پھر ان سے کہا ساتھ ہی کہ میں نے بی بی کو بتایا کہ تم نے میرے سے بات کیوں نہیں کی، دنیا کے سامنے جا کے کیوں اناؤنس کرتے ہو. اس قسم کی بات ہوئی. پھر اس نے کہا کہ میں نے نیتن یاہو کو یہ بھی کہا کہ اگر میں صدر نہ ہوتا تو آج اسرائیل بھی نہ ہوتا. لیکن یہ اوپر نیچے ہم دیکھتے رہتے ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ آج کیا ٹرننگ پوائنٹ ہے، کیا اس کے بعد ایک فائنل ڈیسیژن کر پائیں گے ٹرمپ کہ ایران کے ساتھ آگے جنگ کرنی ہے یا ایک معاہدے کا ٹائم آ گیا کرنے کا. ڈاکٹر عادل نجم ہمارے ساتھ ہیں، پروفیسر پارٹی اسکول آف گلوبل اسٹڈیز، بوسٹن یونیورسٹی. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی السلام علیکم. آپ کے ملک میں بیٹھا ہوا ہے نیتن یاہو، اس وقت وائٹ ہاؤس کے اندر بیٹھا ہے، 8واں وزٹ ہے. اتنی باری تو کوئی بھی نہیں ملا ڈونلڈ ٹرمپ کو.
کیا ہوتا نظر آ رہا ہے آج؟ بیکاز جے ڈی وینس بھی کھل کے ان کے خلاف بول رہا ہے، تو وہ بھی ایک اسٹمبلنگ بلاک ہے. کیا ہوتا ہے؟ کیا آج ٹرننگ پوائنٹ ہے؟ کیا کسی ایک سمت ہمیں نظر آ جائے گی ڈونلڈ ٹرمپ کی؟ دیکھیں امپورٹنٹ تو ضرور ہے، ٹرننگ پوائنٹ ہو یا نہ ہو، سمت ڈونلڈ ٹرمپ کی نظر آئے یا نہ آئے، بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس کی کئی وجوہات ہیں، خصوصاً یہ کہ نیتن یاہو یقیناً سرٹنلی ایک ایجنڈے کے ساتھ گئے ہیں، اور وہ جو ٹرن کرنا چاہیں گے، کہ جو آپ اور میں ٹرننگ پوائنٹ سمجھ رہے ہیں نا، وہ یہ کہ جی شاید کوئی بہتری آئے. نیتن یاہو کا ٹرننگ پوائنٹ یہ ہے کہ یار یہ جو تھوڑی سی چل ہوئی ہے، تھوڑی سی خاموشی ہوئی ہے، اس کو ذرا پھر سے سٹر کرو، کوئی اور نمک چھڑکو وغیرہ. سو آئی تھنک ان دیٹ سینس ایک چیز میں گزارش کروں گا، وہ آپ نے کہا نا میرے ملک ہمارے ملک آئے ہیں، وہ نیتن یاہو کا اپنا ہی ملک ہے، اور اصلی کہانی یہی ہے کہ دیٹ از چینجنگ، کہ اب یہ اتنا ان کا ملک نہیں رہا جتنا وہ سمجھتے تھے یا تھا. ناؤ دیٹ ڈزنٹ مین کہ کٹی ہو گئی ہے، بالکل ایسا نہیں ہے. ابھی بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے جو بہترین ایلائی ہیں اور قریب ترین ہے وہ اسرائیل ہی ہے، ایسا نہیں ہے کٹی ہو گئی. لیکن وہ جو تھا نا کہ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، وہ جو ایک کارٹ بلانش تھا نا کہ اسرائیل از ایکول ٹو امریکہ، امریکہ از ایکول ٹو اسرائیل، دیٹ از نو لانگر دیئر. آپ نے بھی کہا کہ 8واں ٹرپ ہے، اور آپ جو دنیا بھر میں دیکھ لیں، امریکن چینل دیکھ لیں، پاکستانی دیکھ لیں، بھارتی دیکھ لیں، الجزیرہ دیکھ لیں، BBC دیکھ لیں، ہر ایک کہانی شروع کرتا ہے کہ جی ان کی 8ویں ٹرپ ہے. میں یہ اس لیے گزارش کر رہا ہوں کہ دس از دا پاور آف نیریٹو بلڈنگ. یہ 8ویں کی کہانی آئی اس طرح کہ جب نیتن یاہو جہاز پہ چڑھے تو انہوں نے اسٹیٹمنٹ میں دبا کے کہا جی میرا 8واں ٹرپ ہے، کیونکہ وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ میں بہت قریب ہوں. حقیقت یہ بھی ہے مالک صاحب کہ یہ 8واں ٹرپ ضرور ہے، لیکن جب سے جنگ شروع ہوئی ہے نا، تب سے پہلا ہے، تب سے پہلی ملاقات ہوگی، ٹرپ ہونا، تب سے پہلی ملاقات ہوگی ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو کی. دیٹ از دی امپورٹنس آف فیبروری سے لے کے، آپ کہہ رہے ہیں فیبروری سے لے کے اب تک. جی تو وہ جو ساری چینج جس کی ہم بات کر رہے ہیں نا، وہ اس پیریڈ میں ہوئی ہے نا. سو جو پچھلے 7 ملاقاتوں کی جو کہانی تھی وہ ایک ڈفرینٹ ماحول میں تھی. اس میں ایران کی جنگ کا سایہ نہیں تھا، غزہ تھا لیکن یہ نہیں تھا. اس میں جے ڈی وینس کی سٹیٹمنٹس نہیں تھیں. اس میں جو سب سے بڑا محرک ہے کہ جو امریکہ کی جو ہے نا جو ویو، جنرل ویو لوگوں کا اور ایون سیاستدانوں کا، وہ بدل رہا ہے اسرائیل کی طرف. سو دس از ٹرننگ پوائنٹ میرے خیال میں ایران کے لیے تو ہو یا نہ ہو، یہ اسرائیل کے لیے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، اور نیتن یاہو کے لیے بھی اس لیے امپورٹنٹ ہے. اور آخری بات، جیسے آپ جانتے ہیں کہ نیتن یاہو جب جائیں گے واپس اس 8ویں ملاقات سے، تو وہ اس اسرائیل میں جائیں گے جہاں کچھ دنوں بعد انہوں نے ایک الیکشن فیس کرنی ہے. میرے خیال میں ایسا نہیں ہے کہ الیکشن میں ان کو کوئی خطرہ ہے کہ وہ ہٹا دیے جائیں گے، لیکن دیر از کلیئرلی پریشر آن ہم آن دیٹ سائڈ ٹو. سو فار آل دوز ریزنس اہم ملاقات ہے. نیتن یاہو کے لیے کہیں زیادہ اہم ملاقات ہے دین اینی ادر پارٹی. اچھا، میری ایران میں ایک بڑے امپورٹنٹ شخصیت سے بات ہو رہی تھی جو سیکیورٹی میٹرز میں بڑے ریلیونٹ ہیں. انہوں نے 2-3 بڑی انٹرسٹنگ باتیں کی. انہوں نے کہا ایک تو ہمارے لیے بھی بڑا ضروری ہے، اکنامک پریشرز اپنی جگہ ہیں، لیکن ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری جو ڈیل ہے امریکہ کے مڈ ٹرم پول سے پہلے ہو جائے، کیونکہ اگر مڈ ٹرم پول تک ڈیل نہ ہوئی اور جہاں بھی وہاں پہ پولیٹیکل حالات بدلے تو اس کا ایک نقصان یہ بھی ہوگا کہ ایک فرسٹریٹڈ اور مور ایریٹک ڈونلڈ ٹرمپ پھر ہو سکتا ہے نومبر دسمبر میں ایک بھرپور جنگ ہمارے کے ساتھ کر دے، جو اس وقت وہ گھبرا رہا ہے بیکاز اس کے بڑے کانسیکوینسز ہیں. اور یہ ایک ان کے لیے مین کنسرن تھا. دوسرا یہ مجھے بتائیں کہ کل جب ٹویٹ آیا، پوسٹ آیا خامنائی صاحب کے نام سے، اس پر انہوں نے کہا کہ ہم نے لبنان کو پرائمری کنڈیشن بنا دیا امن کی اور سب کچھ. اب ایران والی چیز میں تو زیادہ کھلے ہاتھ ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے، وہ کل اپنا بلاکیڈ ہٹا کے فتح کلیم کر کے ہٹ سکتا ہے. لبنان میں بڑا ضروری ہے اسرائیل کو پیچھے ہٹانا، اور اسرائیل کا جو گند مارنے کا مارجن بہت زیادہ ہے. آپ کے خیال میں یہ صرف لبنان والی بات ایک پریشر والی بات ہے ایران کی طرف سے ان کے لیے مین ہرموزی ڈیل پوائنٹ ہے، یا یہ واقعی ایک نئی کمپلیکیشن ایڈ ہو جائے گی؟ نہیں، ڈیل پوائنٹ میرے خیال میں ہرموز جو ہے وہ امریکہ کے لیے، اور لیوریج جو ہے وہ ایران کے لیے. مطلب یہ ہے کہ ان اے وے ایران کے لیے کھولنے کا کوئی اس کا اتنا زیادہ انٹرسٹ نہیں ہے. پیسے آ جائیں گے لیکن ایسا کوئی اس کا انٹرسٹ نہیں ہے. امریکہ کے لیے وہ انٹرسٹ ہے، تو وہ اس کا ایک لیوریج ہے، ایک ہتھیار ہے جس سے اس نے اپنے دوسرے جو ہیں گولز وہ بھی حاصل کرنے ہیں. اور لبنان یقیناً اس میں ایک اہم گول ہے. مالک صاحب اب اتنا عرصہ ہو گیا، آپ اور میں تقریباً ہر ہفتے اس پہ بات کرتے ہیں. کئی بار ہم بھول بھی جاتے ہیں، میں بھول جاتا ہوں کہ جب شروع ہوا تھا، آپ کو یاد ہے بالکل جب گفتگو کی بات شروع ہوئی تھی، تو پہلا جو جھگڑا ہوا تھا نا تقریباً، یا پہلا جو ڈفرنس آیا سامنے،
on terms of conversation وہ لبنان بھی تھا نا, کہ وہ آیا کہ جی لبنان اس میں شامل ہے, اس نے کہا نہیں 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 لبنان شامل نہیں ہے. پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا اچھا نہیں نہیں میں کچھ کرتا ہوں اس کا. اس میں تو شہباز شریف صاحب کا بھی ٹویٹ آیا تھا کہ لبنان حصہ ہے. بالکل شہباز شریف کا بھی آیا تھا, رائٹ. سو ہم اب اگر ان اے وے ایک لسٹ بنائیں گے کون سے مسئلے تھے جو آئے اور غائب ہو گئے, اور کون سے مسئلے تھے جو غائب ہونے سے انکاری ہیں. مطلب جو غائب ہونے والے تھے, ایسا نہیں کہ بالکل غائب ہو گئے. میرا تو شروع سے موقف یہ تھا کہ وہ جو نیوکلیئر ایشو ہے وہ ایک طرح سے ٹرک کی بتی ہے, بہت اہم ہے لیکن ہے ٹرک کی بتی, میننگ کہ اس پہ سلوشن نہیں ہوگا, وہ ایک سٹمبلنگ بلاک رہے گا جب تک باقی چیزیں. لیکن اس میں ایگریمنٹ ان پرنسپل تو ہوا ہوا ہے نا, ایران کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے ہم نے نہیں بنایا ہوا, یہ پرنسپل میں تھا. لیکن آپ کو میزائل کا بھی یاد ہوگا, وہ بھی بڑی بات ہوتی تھی شروع میں کہ جی میزائل کیپیسٹی ہم ختم کریں گے پہلے. رجیم چینج کا تو اب ذکر ہی نہیں آتا. میزائل پہ آپ نے ایک بات کی تو اب شیئر اٹ ناظرین سے بھی, آپ سے بھی میری میزائلز پہ بات ہوئی. میں نے کہا آپ کے پاس بھی لگتا ہے, ایرانی سے میں نے پوچھا, میں نے کہا آپ کے پاس بھی لگتا ہے میزائلز بڑے کم ہو گئے ہیں, بڑے آپ کم استعمال کر رہے ہیں, امریکہ کے تو ڈیفنس سسٹم خام. انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات بتائی, انہوں نے کہا ہم کم اس لیے استعمال کر رہے ہیں, ہماری ایکوریسی بڑی بڑھ گئی ہے, ہم اب 0.5 میٹر کی ایکوریسی پہ جا رہے ہیں. اور اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک خیام سیٹلائٹ تھا جو 2022 میں رشیا نے ان کے لیے لانچ کیا تھا, اور پھر انہوں نے کہا, انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم نے ایک چائنیز سیٹلائٹ بھی خریدا ان دا مین ٹائم. تو انہوں نے کہا ہم اس لیے کم میزائل اس لیے نہیں مار رہے کہ کم ہو گئے ہیں, ہماری ایکوریسی بڑھ گئی. اور ہم نے دیکھا ہے ابھی انہوں نے جارڈن میں کے اندر بھی ہٹ کیا, اس میں بھی 3-4 ان کے سولجرز مارے گئے, ان کا امپیکٹ زیادہ آ رہا ہے. سو آپ کے خیال میں اس وقت بگیسٹ اسٹمبلنگ بلاک کیا ہے؟ بیکاز اکنامیکلی تو ایران ہرٹ ہو رہا ہے بلاکیڈ سے. نہیں بالکل ہو رہا ہے, بالکل ہو رہا ہے. بگیسٹ اسٹمبلنگ بلاک وہی ہے یار جو پہلے دن سے آپ نے جیسے ابتدائیے میں کہا, ہم ایک رٹ میں پھنسے ہوئے. ان اے وے میں سوچ رہا تھا کہ مذاکن کہ آپ اگر ایک شو کریں نا جس میں آپ سوال پوچھیں آج کی خبر کے بارے میں, اور جواب میں آپ وہ کلپ لگائیں جو میں نے یا منیر اکرم صاحب نے یا آپ کے دوسرے گیسٹ نے دیے ہوں پہلے, تو یو کین ڈو اے ہول شو وداؤٹ اینی ون نوئنگ, کیونکہ وہی چیزیں باری باری آنی ہیں گراؤنڈ ہاگ ڈے کی طرح. سو میرے خیال میں اسٹمبلنگ بلاک وہی ہے جہاں سے ہم شروع ہوئے تھے, وچ واز, میں اگر ایک بار پھر گزارش کر دوں, کئی بار آپ کی شو میں نے یہ جملہ بولا ہے, شروع اس دن ہوئی تھی جب نیتن یاہو نے کنونس کیا ٹرمپ کو کہ یار پڑ جاؤ, اور ختم اس دن ہوگی جب ڈونلڈ ٹرمپ کنونس کرے گا نیتن یاہو کو کہ انف از انف. مجھے ایک چیز بتائیں, اس فرائیڈے تک, سوری, اینڈ دیٹ از وائی وہ ملاقات آج کی امپورٹنٹ ہے. آپ کے خیال میں یہ ملاقات ٹرمپ نے بلوایا ان کو کہ نیتن یاہو صاحب کوئی منت ونت کر کے پہنچ رہے ہیں؟ Because that is very important. I have no idea. I think منت کی ہو یا نہ کی ہو, probably نیتن یاہو نے آسک کی ہوگی. It is more important for him, as I said. میری لاجک یہ ہے کہ it is more important for him. اچھا ویسے بھی وہ تو اس پہ رہے نا, وہ لنزی گرہم کے جنازے کے لیے آئے. نہیں, وہ اس نے کہا تھا I will also pay tribute to our dearest friend of Israel. وہ تو also میں آ گیا, لنزی گرہم تو also میں ہے. لیکن مجھے دوسرا I don't know, لیکن ایک چیز بتائیے کہ براک رویٹ کی جتنی خبریں چھپتی ہیں نا بڑی صحیح ہوتی ہیں ٹرمپ کے اوپر, وہ بات چیت بھی کرتا رہتا ہے. اس نے جب لاکھ خبر دی تو اس نے کہا کہ جی تھرسڈے تک یہ ڈیسائیڈ نہیں کیا تھا ٹرمپ نے کہ میں نے فل بلون جانا ہے, بریجز اڑانے ہیں, وہ اٹھانے ہیں اور یہ کرنا ہے, یا میں نے بات کرنی. پھر جو جمعے کو میٹنگ ہوتی ہے اس کی, اس میں وینس بھی تھا, اس کے اندر ان کا آرمی چیف بھی تھے, جنرل صاحب بھی تھے, چیئرمین جوائنٹ اسٹاف, ان سب نے کہا کہ جی ذرا ہاتھ روکیں. اور اس نے فرائیڈے کو پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک نئی لی. آج ڈونلڈ ٹرمپ نے نیا بیان یہ بھی دیا کہ میں بریجز اور وہ چیزیں نہیں اڑانا چاہتا, بڑے لوگوں کو تکلیف ہوگی, ہو سکتا ہے وار کرائم کا خطرہ ہو, سب کچھ. اب ڈونلڈ ٹرمپ کو تو ملے گا نیتن یاہو, اینڈ وی ایکسپیکٹڈ لاسٹ میٹنگ کے اندر جے ڈی وینس بھی میٹنگ میں یوزلی ہوتے تھے, جے ڈی وینس, مارکو روبیو وغیرہ. وی ڈونٹ نو, ابھی تک فوٹیج تو ہم نے نہیں دیکھی. لیکن کیا پیپل لائک جے ڈی وینس وغیرہ یہ انفلوئنس کر پائیں گے ٹرمپ کو, کہ جس طرح پہلے ایک بار یہ ٹوپی پہنا گیا تھا نیتن یاہو ڈونلڈ ٹرمپ کو, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 11 تاریخ کی وہ میٹنگ تھی, پھر 12 کو ان کی اپنی میٹنگ ہوئی جس میں مارکو روبیو نے کہا کہ دس از بلشٹ, جس کے اندر جے ڈی وینس نے کہا کہ بالکل فارسیکل ہے. سب نے کرٹیسائز کیا, لیکن ٹرمپ نے ایک فیصلہ لے لیا. کیا اس کی قریبی ٹیم کی سنے گا اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ؟ نہیں دیکھیں, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی ہی سنیں گے اور کسی کی نہیں سنیں گے, لیکن گفتگو اس لیے چینج ہوگی کہ جو بھی دوسرے ویوز ہوں گے, جیسے جے ڈی وینس کا پہلے تھا یا ابھی, اب اس کے پیچھے 5 مہینے 4 مہینے کی ایک ڈیٹا سیٹ بھی ہوگا نا, ایک کہ یار ایک آرگومنٹ بھی ہوگی. تو پہلے تو جب نیتن یاہو نے پہلے ان کو کنونس کیا تب تو ان بلینک تھا نا, خواب دکھا رہے تھے. تب تو اس نے کہا تھا نا 2 ہفتے میں رجیم اڑ جائے گی اور جناب 4 ہفتے میں ہم سب کچھ قابو کر لیں گے.
اب جو باقی ہیں، اور اس کا مالک صاحب ایک مجھے یاد دیجیے، دس از ویری امپورٹنٹ، اس کا ایک ہمیں نظر آنا شروع ہو گیا. ایسا نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی فیصلہ کوئی اور کرے گا، ایسا نہیں ہے، لیکن ادرس ہیو مور آرگومنٹ ٹو پٹ. اور اس کا ایک جو مظہر ہے نا، جو آپ نے بات کی کہ آپ کی گفتگو ہوئی کسی ایرانی سینئر پرسن سے اباؤٹ ان کی ملٹری اسٹریٹجی، میرے خیال میں ہم نے پچھلے 13 دن میں امریکہ کی ملٹری ڈاکٹرن چینج ہوتے ہوئے دیکھی ہے، اور اس کا جو بھی ریزن ہے وہ یہی ہے. آئی تھنک دا ملٹری پیپل جو یونیفارم والے ہیں نا، انہوں نے اس کو کنونس کرنا شروع کر دیا. یہ نہیں کہ تم اٹیک نہ کرو، اٹس ناٹ اباؤٹ کلوزنگ دا وار، اٹ از کہ جو پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کی اسٹریٹجی تھی اس کو آپ کہہ لیں او اینڈ شاک، کہ میں ہیبت سے مار دوں گا، میں اتنی تباہی کروں گا کہ تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہوگا. رائٹ، اس کا سارا وہ شوق یہ ہے کہ بڑا ہو، بڑا پٹاخہ ہو، B-12 آئے، بڑی سی کشتی آئے، تباہی ہو. رائٹ، اور military is now I think telling him کہ دیکھو یار، اس میں تم چونٹیاں مارنے کے لیے توپ استعمال کر رہے ہو، ہمارے اپنے جو بڑے ہتھیار ہیں وہ ایسا نہیں کہ ختم ہو رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ امریکہ کے ہتھیار ختم ہو گئے، لیکن اٹ از ناٹ اے گڈ یوز آف اٹ. نہیں، اب تو کہہ رہے ہیں اب اس کی کاسٹ، اب ان کی کاسٹ ان کی بڑھ جائے گی، اس کی پہلے ان کی کاسٹ بھی بڑھ جاتی ہے. اینڈ دے آر سیئنگ کہ آپ ملٹری ٹارگیٹس کو، ملٹری ڈاکٹرن، ملٹری اسٹریٹجی، آپ نے پچھلے 10 دن میں اٹیکس میں یہ دیکھا کہ وہ صرف والے نہیں، او اینڈ شاک. اچھا، لاسٹ کویسچن، وی رننگ آؤٹ آف ٹائم، ویری کوئکلی مجھے یہ بتائیں، ظاہر ہے جب یہ بات کریں گے میڈیا سے سب کچھ، آپ خود کہتے ہیں یار ڈونلڈ ٹرمپ کا 5 منٹ پہلے کا ڈونلڈ ٹرمپ اور 5 منٹ بعد کے ڈونلڈ ٹرمپ پہ بڑا خطرہ ہوتا ہے اس کی بات کو انالائز کرنا، لیکن جو آج ٹاک ہوگی آپ کے خیال میں کتنا ہم اس کو سیریسلی لیں کہ یہ ایک انڈیکیشن ہوگی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کس طرف جا رہا ہے؟ نہیں، سیریسلی لیں، بالکل لیں. ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکہ کا صدر ہے، اگر بات عجیب بھی کرتا ہے تو صدر ہی. لیکن میرا یہ گزارش ہوگی کہ صرف ڈونلڈ ٹرمپ کی بات پہ غور نہ کریں، نیتن یاہو کی بات بھی ذرا غور سے سنیں. ٹھیک ہے، بیکاز دیٹ ول بی این انڈیکیشن کہ امریکہ اور اسرائیل کے ریلیشنز کہاں جا رہے ہیں. اور جیسے آپ اور میں بات کرتے رہے، اصلی فیصلہ جو ہے امریکہ اسرائیل کے ریلیشنز کرے گا. ٹرمپ سے زیادہ نیتن یاہو کے، آپ کا مطلب اسی پہ کنکلوڈ کرتے ہیں کہ ٹرمپ سے زیادہ نیتن یاہو کی بات ہمیں غور سے سننی چاہیے، اس میں ہمیں زیادہ پتہ لگے گا. ڈاکٹر عادل نجم، بہت شکریہ. ناظرین، ایک بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک. پورے ملک میں صرف انکمپٹنس گورنمنٹ کی، انیفیشنسی، چھوڑ دیں کسی حکومت کہاں ہے. میں تمام صوبوں کی بات کر رہا ہوں، میں وفاق کی بات کر رہا ہوں. اکنامک پالیسی ہمیں چلتی نظر نہیں آ رہی، ہمیں کوئی گروتھ ڈریون پالیسیز نظر نہیں آ رہی. کرپشن انتہا پہ پہنچی ہوئی پورے ملک میں. اور آج جس طرح بلال صاحب نے بھی باتیں کی ہیں، وہ اب ایک لیول ایک اور پہ لے گئے ہیں. اب خالی گورنمنٹس کی کرٹیسزم نہیں ہے، اب معاملہ ریاست کا بھی انوالو ہو گیا. ایک طرف پاکستان دنیا میں اتنی عزت کما رہا ہے اور اتنا ہمارا سٹیٹس چینج ہوا ہے، ہم ایک بہت بڑی گیم کا حصہ بن گئے جو مڈل ایسٹ میں ہے، اور اس میں ہم ایک لیڈ رول کر رہے ہیں. لیکن ہمارے ملک کے اندر جو ہو رہا ہے، میرا خیال ہے کہ واقعی اب بڑے فیصلوں کا وقت ہے، اور بڑے فیصلے کرنے والوں کو اب بڑا حوصلے سے ڈیسیژنز لینی ہوں گی. اب یہ پیٹی پالیٹکس سے بات پاکستان کی آگے بڑھ گئی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.